आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। मुझे ट्विटर पे कुछ मैसेजेस आए हुए थे जिनमें ये बताया गया था कि एक हिंदू औरत के बच्चे का सर काट दिया गया पाकिस्तान में, छाछरू डिस्ट्रिक्ट में। मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात थी। और मुझे ये पता है कि जो अकाउंट ये भेज रहे थे बेसिकली वो ज़रा टुन्नी टाइप के अकाउंट थे, या वो थोड़े से वो हिंदू राइट विंगर अकाउंट्स थे जो ये भेज रहे थे। तो जब मैंने इस खबर को डिग इन करना शुरू किया तो जो स्टोरी सामने आई वो हिंदू हेट्रेड की स्टोरी नहीं थी भाई। ठीक है, जो ये केस सामने आया सारे का सारा ये हिंदू हेट्रेड का केस नहीं है। ये एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की कमी का केस है, और ये किसी भी औरत के साथ जो कि पाकिस्तान में छाछरों में रहती हो, गांव में, उसके साथ ये हो सकता है। और ये कोई हिंदू हेट्रेड का केस नहीं है। ये पाकिस्तान की जो इंतहाई बुरी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो कि रूरल सिंध में पाई जाती हैं, जहाँ पे आज तक कोई तवज्जो नहीं दी गई, कोई अटेंशन नहीं दी गई, उसका केस है। ठीक है, तो ये देखिए, जो गोदी मीडिया को बस सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया में हिंदुओं को ये गुस्सा दिलाना है कि जी जो ये मुसलमान हैं ये आपके दुश्मन हैं। पाकिस्तानी मुसलमानों ने देखें जी आपके एक हिंदू बच्चे के साथ क्या कर दिया। ये जो खातून है ये भील कम्युनिटी की हैं। आपको पता है कि भील कम्युनिटी तो बेचारे जो है ना, उनकी कोई औकात ही नहीं है ब्राह्मणिज्म में। तो ये भी बात है। तो पाकिस्तानी हॉरर, न्यू बॉर्न बेबी बेहेडेड। अब यहाँ पे ऐसे लिखा गया कि जैसे आईसिस वालों ने किसी का सर काट दिया। भाई ये बात आप इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी एक पूरी की पूरी एक तरीकाकार है जो मैं अभी आपको फैक्ट चेक करके बताऊंगा कि ये किस चीज़ को क्या बना रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया की नफ़रत को प्रमोट करने की एक वारदात है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, और ये वारदात है सिर्फ और सिर्फ नफ़रत को, हेट्रेड को बढ़ाने की, बस। इसके अलावा दिस इज़ नथिंग एल्स। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, और मुस्तनद जो हैं मीडिया ग्रुप्स उधर से बताऊंगा। मैं किसी ऐसे गोदी मीडिया या पाकिस्तान के गोदी मीडिया से भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको मुस्तनद मीडिया से बताऊंगा। हैड लेफ्ट इनसाइड हिंदू वुमेन्स वूम बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टाफ इन सिंध प्रोविंस। ठीक है, और फिर इसके नीचे बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं खुद भी कंफर्म नहीं कर सका, जैसे कि ये डॉक्टर जुम्मन भुट्टो Bahoto added the inquiry panel will also examine reports stated that some hospital staff took pictures and shot videos of the woman while she was lying on a stretcher fighting for her life. अगर ऐसा हुआ है तो ज़रूर इनको सज़ा मिलनी चाहिए. Apparently some members of the staff took her photos on the mobile in the gynecology ward and shared those pictures with different WhatsApp groups. मगर मैं अभी तक किसी मीडिया आउटलेट से, पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट से ये बात कंफर्म नहीं कर सका, और मुझे नहीं पता कि इधर ये ऑप इंडिया का या जो दूसरे जो एक दो अखबार, जो इंडियन अखबार जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं, उन्होंने ये बात कहाँ से ली है। मुझे अभी तक ये कोई कंफर्म नहीं, और किसी और ने हुआ। तो मैं बीबीसी उर्दू की तरफ जाऊँगा, क्योंकि बीबीसी उर्दू जो है वो एक मुस्तनद तरीके की रिपोर्टिंग करते हैं, और उन्होंने एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट जो है इस बारे में दी है। ठीक है, और वो रिपोर्ट सारा कुछ बता देती है कि बेसिकली हुआ क्या है, प्रॉब्लम है क्या है, और सारी चीज़ें कहाँ तक जाती हैं, और किसका कितना कसूर है, और मेन रीजंस इस बात के इधर तक पहुँचने की थी क्या। जैसे अब हम देखते हैं। ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ। सिंध में तिब्बी सहूलियात की कमी, यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से थर में खातून के पेट में मुर्दा बच्चे के साथ ऑपरेशन के लिए 300 किलोमीटर का सफ़र। ठीक है जी, तो ये 319 किलोमीटर जो है गई थी। पाकिस्तान के सूबा सिंध के सराई इलाके थर में, और थर काफ़ी रिमोट एरिया है। मैं क्योंकि ऑयल फील्ड में रहा हूँ तो मैं ये सारे एरियाज़ खुद देख चुका हूँ। ये इतने रिमोट एरियाज़ हैं और स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज़ का लैक तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इधर, जो असल गुनाह है वो ये नहीं है कि जी हिंदू औरत के बच्चे का सर काट दिया गया। पहली तो बात यह है कि बच्चा मुर्दा था, वो भी आगे अभी आपको पता चलेगा। और ये भी एक प्रोसीजर होता है जिसमें बच्चे का सर काट दिया जाता है जब बच्चा मुर्दा होता है। क्यों? ताकि आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। ये प्रॉब्लम था क्या, ये अभी सारा आपको मैं समझाऊंगा ये प्रॉब्लम क्या था। ये कोई हिंदू हेट्रेड का केस नहीं है। फैक्ट चेक इस बात पे है, ये वाकया हुआ है।
مگر فیکٹ چیک جس بات میں کر رہا ہوں کہ کیا یہ ہندو ہیٹریڈ کا کیس ہے، تو یہ ہندو ہیٹریڈ کا کیس نہیں ہے بھائی. کسی بھی عورت کے ساتھ ادھر اگر یہ پرابلم ہوتا تو یہ پرابلم ہونا تھا، ٹھیک ہے، ہو سکتا تھا، جو کہ ایک فیلئر ہے میڈیکل فیسلٹیز کا پاکستان میں. اور پاکستان کے اندر بچہ پیدا کرنے کے دوران 1000 میں سے 66 بچے مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں بیکاز آف دا لیک آف میڈیکل فیسلٹیز ان پاکستان. یہ بات ہے. مگر ظاہری بات ہے گودی میڈیا تو ہمیشہ اس کو جو انڈیا میں اس ٹائم چیزیں ہو رہی ہیں ان کے لیے استعمال کر رہا ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ جی یہ ہیلتھ کیئر کا پرابلم ہے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان کے ہیلتھ کیئر کے پرابلم سے گودی میڈیا کو کیا، ان کو تو کوئی اس سے سروکار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. 18 گھنٹے بعد آپریشن کے ذریعے خاتون کے پیٹ سے بچے کا سر نکالا گیا. 32 سالہ ملوکہ بھیگل کا یہ 5واں بچہ تھا جو دوران ڈیلیوری فوت ہوا. یہ سب سے پہلی بات یہ دیکھنی ہے کہ 5واں بچہ ہے جو کہ اس خاتون کو جو کمپلیکیشنز رہتی ہیں. 4 بچے جو تھے وہ پری میچورلی مر گئے تھے، مگر یہ جو 5واں تھا یہ بھی کمپلیکیشنز بہت زیادہ تھی. اور ایک ان لوگوں کی غربت، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ایسے ریموٹ علاقے میں رہتے تھے، تیسرا اس عورت کا خون کا گروپ اے نیگیٹو تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس ہوئے. ملوکہ بھیل کا تعلق تھر کے اکلو نامی گاؤں سے ہے. 16 جون کی شب انہیں زچگی کی تکلیف ہوئی اور اہل خانہ صبح 8 بجے انہیں ایک ٹیکسی میں لے کر سندھ کے شہر چھاچھروں میں ایک مشنری ہسپتال پہنچے. ٹھیک ہے، یہ مشنری ہاسپٹل ہے، پہلی تو بات یہ یاد رکھیں گے، یہ مشنری ہاسپٹل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ملوکہ کے شوہر دھرمو نے بی بی سی کو بتایا مشنری ہاسپٹل پہنچنے پر ہسپتال کا عملہ ان کی بیوی کو آپریشن تھیٹر میں لے گیا. پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد عملے کی جانب سے کہا گیا کہ بڑی ڈاکٹر نہیں موجود، لہٰذا اپنی بیوی کو مٹھی ہسپتال لے جائیں کیونکہ انہیں 1 نہیں 2 بچے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہسپتال والے انہوں نے بھی جھوٹ بولا. کیا جھوٹ بولا؟ انہوں نے ڈیکیپیٹیٹ بچہ کر دیا تھا، اس کا سر علیحدہ کر دیا تھا مرے ہوئے بچے کا، مگر انہوں نے جھوٹ بول دیا. ٹھیک ہے. اب اس میں انکوائری بھی ہو رہی ہے، بعد میں پھر اور ڈیٹیلز باہر آئیں گی. ٹھیک ہے. ملوکہ کے شوہر دھرمو نے بتایا بی بی سی کو بتایا مشنری ہسپتال پہنچنے پر ہسپتال کا عملہ انہیں بیوی کو آپریشن تھیٹر میں لے گیا. پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد عملے کی جانب سے کہا گیا کہ بڑی ڈاکٹر موجود. اچھا، دھرمو کا کہنا ہے کہ وہ دوبارہ اپنی اہلیہ کو ٹیکسی میں لے کر مٹھی ہسپتال کے لیے روانہ ہوئے تو ہسپتال کے عملے نے انہیں کپڑے میں لپیٹا ہوا کچھ تھما دیا. انہوں نے جب دیکھا تو مردہ بچے کا صرف دھڑ تھا. انہوں نے ہسپتال کے عملے سے اس بارے میں معلوم کیا کہ یہ کیا ہے تو عملے نے انہیں جلدی مٹھی پہنچ جانے کا کہا. ٹھیک ہے جی. تو بچے کا سر علیحدہ ہو چکا تھا اور دھڑ اس کا، یعنی اس کی جو باڈی نیچے والی ہے وہ علیحدہ تھی، سر علیحدہ تھا، سر ماں کے اندر تھا، بچے کا دھڑ باہر تھا. مشنری اسپتال کی انتظامیہ کا کیا کہنا ہے؟ مشنری اسپتال لو اینڈ ٹرسٹ کے انچارج انور سدھو کا کہنا ہے کہ اس مریضہ کو جمعرات کی صبح 8 بجے اسپتال لایا گیا اور تقریباً 1 گھنٹے کے قریب یہاں زیر علاج رہی. اس عرصے کے دوران ہسپتال کی نرسوں نے ان کا طبی معائنہ کیا. ان کا کہنا ہے خاتون کو اسپتال لانے سے قبل وہ بچے کی پیدائش کے لیے مقامی دائی سے ٹرائل لے کر آئے تھے. یعنی دائی پہلے ہی بچہ ڈلیور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ نہیں ہوا. اس خاتون کے پاس بچے پہلے بھی نارمل ڈلیوری کی کوشش کے دوران فوت ہو چکے ہیں. اب بچے پہلے بھی اس کے نارمل ڈلیوری کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے. اب یہ الزام بھی اس میں کچھ جھوٹ ہے کچھ سچ ہے. ٹھیک ہے. ایسے مریضوں کی نارمل ڈلیوری نہیں ہوتی، ان کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. آپریشن کی ضرورت تھی خاتون کو، سی سیکشن لازمی تھا اس کا. ٹھیک ہے جی. ان کا کہنا ہے یہ بچے کا دھڑ باہر تھا جبکہ گردن اندر پھنسی ہوئی تھی، نارمل ڈلیوری ممکن نہیں تھی. اس وقت ہمارے پاس گائنیکالوجسٹ سرجن موجود نہیں تھی، لہٰذا ہم آپریشن نہیں کر سکتے تھے. اس لیے ہم نے مریضاں کے لاحقین کو کہا مٹھی چلے جائیں، مگر وہ بضد تھے کہ آپ کچھ کریں. ٹھیک ہے. اب غریب تھے بیچارے، شاید کہہ رہے تھے کہ یہیں پہ کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات ہے کہ یہ لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر کے پاس شاید کوئی جادو کی چھڑی ہوگی کہ سب کچھ حل کر دے گا. اب جو بھی صورتحال رہی ہوگی پارشلی ہمیں پتہ چل رہا ہے، مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ پرابلم بہت بڑا تھا، جو کہ شاید ان ڈاکٹروں کے اس مشنری ہاسپٹل جو کہ چھوٹا سا کوئی ہاسپٹل ہے اس کی اوقات سے باہر تھا، اور ان لوگوں کو بھی سمجھ نہیں تھی کہ ہماری عورت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیک آف ایجوکیشن ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے. جب نرسز نے مریضہ کو صاف کر رہی تو بچے کا دھڑ گردن سے الگ ہو گیا. اب یہ بات جھوٹ ہے، کیونکہ یہ بعد میں بات کلیئر ہوگی کہ کیوں ہوا. کیونکہ گردن پہلے ٹوٹ چکی تھی اور یہ زور لگانے یا دائی کی جانب سے کھینچنے کی وجہ سے ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ یاد رکھیں بچہ مر چکا ہوا تھا.
دائی کی جانب سے زور لگانے کی وجہ سے اب وہ دائی پہ ڈال رہے ہیں. اب کیا پتا دائی نے لگایا یا ان نرسوں نے زور لگایا, ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے, کس نے لگایا, مگر بات کھل جائے گی بعد میں. جلد کی ایک چھوٹی جھلی موجود تھی جو صفائی کے دوران الگ ہو گئی, اور جب ڈاکٹر پہنچی تو اس کے پیٹ میں موجود مردہ بچے کا سر الگ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے جی, تو یہ سر الگ ہو چکا تھا. مشنری اسپتال لاو اینڈ ٹرسٹ کے انچارج انور سدھو کا دعویٰ ہے کہ مریضہ کو اسپتال لانے والی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی, جس کے باعث انہیں 1.5 گھنٹہ راستے میں رکنا پڑا, اور جب مریضہ اسپتال پہنچی تو وہ مٹی میں لت پت تھی. تاہم ملوکہ بھیل کی دیورانی نے اس کی تردید کی ہے, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لانے میں بھی انہوں نے دیر کی تھی. ٹھیک ہے, تو مگر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے نہیں کی تھی. دھرمو بھیل کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی, جبکہ دوسری بیوی کا یہ 5واں بچہ تھا جو دوران زچگی فوت ہوا. دھرمو کسی مستقل روزگار سے وابستہ نہیں, بلکہ وہ لکڑیاں کاٹ کر یا کسی کے گھر کا پانی بھر کر کچھ پیسے کماتے ہیں. تو بھیل کمیونٹی والا وہی ماشکیوں والا کام ہے یا پھر لکڑی کاٹنے کا کام ہے. تو بہت غریب لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ غریب لوگ ہیں. بھیل کمیونٹی کے, تیلی کمیونٹی کے, کولی کمیونٹی کے لوگ ہیں ہندو سندھ میں. ٹھیک ہے, اور میں آئی ہیپن ٹو نو آف یو, ایسی بات نہیں ہے, میں جانتا ہوں. دھرمو کا کہنا ہے کہ یہ ان کے پہلے بچے چوتھے 5ویں مہینے فوت ہو گئے تھے. اس بار انہوں نے چھلیار ہاسپٹل سے ایکس رے کرایا تھا, جس پر ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا کہ ان کی بیوی کا آپریشن ہوگا کیونکہ ماں کے پیٹ میں بچہ الٹا ہے. یہ اب سچویشن ہی اس طرح پیدا ہوئی ہے کہ اب بچہ الٹا ہے. الٹے بچے بھی سیدھے ہو جاتے ہیں میڈیکل اس کی وجہ سے. 36 مہینے سیدھے بھی, اور سی سیکشن لازمی ہوتا ہے, طریقے ہوتے ہیں, پروسیجر ہوتے ہیں سیدھا کر کے بھی ڈیلیور کرنے کے. مگر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ یہ الٹی ہی ڈیلیوری ہو رہی تھی, بچے کے پاؤں پہلے باہر آ رہے تھے اور سر بعد میں. تو اب دائی نے زور لگایا یا کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے گردن تو گئی ٹوٹ, بچہ گیا مر. ٹھیک ہے, یہ بچہ مر چکا تھا پہلے. ٹھیک ہے, چھلیارا. اچھا پھر کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی اہلیہ کی طبیعت اچھا ہاں, ان کے مطابق ڈاکٹر نے ڈیلیوری کی, اب ان کی بیوی کا آپریشن ہوگا کیونکہ ماں کے پیٹ میں بچہ الٹا ہے. ان کے مطابق ڈاکٹر نے ڈیلیوری کی تاریخ بھی بتائی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی, وہ اسے لے کر پہلے علاقے کی ایک دائی کے پاس لے گئے, جس نے کہا اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں, جس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر اسپتال آ گئی. اچھا جی, اب دائی کے پاس لے کے گئے, حالانکہ ڈاکٹر نے بتایا بھی تھا آپریشن ہوگا. یہ دائی کے پاس لے گئے, رات کا وقت ہوگا, غریب آدمی, پیسے نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, کیا ہے, کیسے لے کے جائیں. اب یہ ساری باتیں ہیں. دھرمو کی بھتیجی ہوتی بھیل کا کہنا ہے کہ قریبی اسپتال تک جانے کے لیے ٹیکسی 2000 سے 2500 کا کرایہ لیتی ہے. غربت کی وجہ سے مقامی دائی سے ہی زچگیاں کرانے کو ترجیح دیتے ہیں. اب بتائیں آپ, 2000-2500 تھر پارکر کے اس علاقے میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی رقم ہے, بہت ہی بڑی رقم ہے. یہ شاید مہینے کا 8-9 ہزار بھی نہیں کماتے ہوں گے. ٹھیک ہے, 8-9 بھی شاید میں بڑا زیادہ کہہ رہا ہوں. خیال رہے کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں نومولود بچے کی شرح اموات زیادہ ہے. بچوں کے بارے میں عالمی ادارے یونیسیف کے مطابق پاکستان میں پیدا ہونے والے 1000 بچوں میں سے 65 بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ 65 بچے پاکستان میں میٹرنٹی فیسلٹیز کے لیک کی وجہ سے مردہ پیدا ہوتے ہیں. تھر کا علاقہ ان خطوں میں شامل ہے جہاں دیگر علاقوں کے مقابلے میں شرح زیادہ ہے, جہاں پہ یہ زیادہ کام ہوتا ہے. ضلعی اسپتال میں علاج ممکن نہیں. کیوں نہیں ممکن تھا اب یہ بھی پتہ چلے گا. ملوکوں کو ایک بار پھر گاڑی میں سوار کر کے چھاچھروں سے 74 کلومیٹر دور واقع ضلعی ہسپتال مٹھی منتقل کیا گیا, جہاں وہ تقریباً 10:30 بجے پہنچی. ٹھیک ہے جی. مریضہ کے ایک رشتہ دار ہوتی بھیل کے مطابق وہاں ان کے ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے, اور پھر وہاں کے عملے نے ان سے کہا گیا کہ اس کیس کو سنبھالنا ان کے بس کی بات نہیں, مریضہ کو حیدرآباد لے جائیں. جس کے بعد وہاں سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئے اور ایمبولینس کو 24,000 روپے دینا پڑے. ٹھیک ہے, تو 24,000 روپے اب ان کو ایمبولینس کو دینے پڑے. اچھا, اب کیوں نہیں یہ لے کے جا رہے, اس خاتون کا بلڈ گروپ اے نیگیٹو تھا. پکی بات ہے کہ جو چھاچھروں کا ہاسپٹل ہے اس کے پاس تو چاہے اے نیگیٹو بلڈ ہو ہی نہ. ٹھیک ہے, اور اب یہ نہیں پتا کہ ان کا پتہ بھی کیا ہے, سرجری کرنے کے لیے بھی اے نیگیٹو بلڈ بھی چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی اس کا بھی انتظام کرنا پڑے گا. اب پتہ نہیں ہے کہ ان کے رشتہ داروں میں سے کسی کا اے نیگیٹو تھا کہ نہیں تھا, کیا پرابلم تھا. اب ساتھ ملوکہ بھیل کے ساتھ موجود دیورانی ڈھیلی کا کہنا ہے مٹھی اسپتال والوں نے کہا یہ بڑا مسئلہ ہے, اس کو حیدرآباد لے جاؤ, آپریشن ہو سکتا ہے اور خون کی بھی ضرورت ہوگی. تو اب یہ خون کی وجہ سے انہوں نے ان کو حیدرآباد بھیج دیا کیونکہ اے نیگیٹو بلڈ جو ہے وہ پرابلم تھا ملنا. محکمہ صحت سندھ کے ڈائریکٹر جنرل جمن کا دعویٰ ہے
اب یہ جمن جو ہے ہی از آلسو ہندو. اب یہاں پہ ہندو ہیٹریڈ کا کیس بنا رہے ہیں، مگر یہ یاد رکھیں محکمہ سندھ کا ڈائریکٹر جو ہے وہ بھی ہندو ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ جمن کرسچن نام بھی نہیں ہے، یہ جمن بہوٹو جو ہے یہ کرسچن نام بھی نہیں ہے، یہ مسلم نام بھی نہیں ہے. تو اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی بڑا ہندو ہیٹریڈ کا یہاں پہ مسئلہ ہے، تو یار یہ ہندو ہیٹریڈ کا کیس نہیں. ہندو ہیٹریڈ پائی جاتی ہے، مگر ایٹ لیسٹ آپ پاکستان میں بھی یار میڈیکل سٹاف کو ملائن جو ہے نا وہ کرنا ایک بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. وہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوتاہیاں ضرور کرتے ہیں، مگر ڈاکٹر اور نرسیں قاتل نہیں ہیں بھائی. ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی قاتل نہیں ہے. اور مجھے لٹرلی اس بات پہ افسوس ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو نرسز اور ڈاکٹر اتنی مشکل سے اپنا کام کرتے ہیں، فیسلٹیز نہیں ملتی، کچھ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی اپنا کام کتنی مشکل سے کر رہے ہیں، ان کو ہی ملائن لوگ کر رہے ہیں. یار شرم کی کوئی، بے شرمی کی کوئی انتہا ہوتی ہے. جمن کا دعویٰ یہ ہے کہ مٹھی کا ضلع ہسپتال پاکستان کے بہترین ہسپتالوں میں سے ایک ہے. اس معاملے پر انکوائری کا کہا گیا، اور اب یہ انکوائری میں پتہ چلے گا کہ مریضہ کو حیدرآباد کیوں ریفر کیا گیا. خون کی عدم دستیابی، یعنی بلڈ نہیں تھا اویلیبل. ملوکہ کی اگلی منزل حیدرآباد تھی. مٹھی سے 220 کلومیٹر دور واقع لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد نے کے لیے انہیں ایمبولینس میں روانہ کیا گیا، جہاں وہ رات کو پہنچے. شعبہ گائنی کی انچارج ڈائریکٹر رحیل سکندر کے مطابق ملوکہ دھرمو 9:15 بجے رات کو لائی گئیں اور ہوش و حواس میں تھی. مریضاں کا بلڈ گروپ اے نیگیٹو ہے. اس کا انتظام کرنے میں وقت لگا، پھر ایک دوسری ایمرجنسی آ گئی. اس طرح خون کے انتظام ہوتے ہوتے رات کے 2 بج گئے. ٹھیک ہے جی، اے نیگیٹو بلڈ گروپ تھا، تو اب ظاہری بات ہے ٹائم تو لگنا تھا. ہوتی بیل کراچی میں اچھا مزدوری کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ چچا دھرمو نے ان سے رابطہ کیا اور بتایا کہ خون کی ضرورت ہے، جس کے بعد وہ کراچی سے 5 افراد سمیت حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئے. اچھا، اب رشتہ داروں سے ہی بلڈ بھی رشتہ داروں نے دینا تھا. ظاہری بات ہے اب اے نیگیٹو ریئر بلڈ گروپ ہے، اب رشتہ داروں میں ہی کسی کا ہوگا، تو وہ پھر 5 بندے لے کے وہ گیا ہے، شاید ان میں سے اب کسی نے بلڈ دیا ہے. تقریباً 18 گھنٹے بعد آپریشن. ملوکہ بھی کا تقریباً 18 سے 20 گھنٹے بعد آپریشن کیا گیا، جس دوران 3 ہسپتال تبدیل ہو چکے تھے. کیلنڈر میں تاریخ بھی بدل چکی تھی. ڈاکٹر سکندر رحیل کے مطابق مزید کچھ کرنے کے بجائے انہوں نے آپریشن کا فیصلہ کیا. بچہ دانی یوٹرس متاثر تھا، اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو زیادہ متاثر ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر مردہ بچے کو الگ نہیں کیا جاتا تو ان کی بچہ دانی پر دباؤ پڑ رہا ہوتا اور یہ جان لیوا بھی ہو سکتا تھا. اب یہاں پہ یہ لائن جو ہے نا یہ سارا کچھ بتا دیتی ہے کہ بچے کا سر کیوں الگ کیا گیا. اب پرابلم یہ ہے کہ بچہ فٹ فرسٹ آیا، ٹھیک ہے، بچہ آ گیا باہر. اب سر کیونکہ بڑا ہوتا ہے بچے کا، وہ اندر پھنس گیا. اب آپ اس کو ایسے تو کر نہیں سکتے کہ آپ اسے کھینچ کے نکال لیں. تو کیا ہوا ہے کہ پھر ان کو سر الگ الگ ہی کرنا پڑا، اس کا ان کو ڈیکیپیٹیٹ کرنا پڑا ہے. سر کو کیوں کرنا پڑا ہے؟ جب سر اندر چلا گیا تو درد کم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے یوٹرس پہ زور پڑتا رہتا، بچہ ساتھ لٹکا ہے اور آپ سر نہیں علیحدہ کر رہے، یوٹرس پہ زور پڑتا رہتا، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ اس کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا تھا. وہ عورت مر بھی سکتی تھی اس وجہ سے. جب سر اندر چلا گیا تو درد کم ہو گیا. ایسے کیسز کبھی کبھار سامنے آتے ہیں، لیکن یہ ہماری میڈیکل کی کتابوں میں موجود ہیں، جس کو ڈسٹرکٹیو آپریشن کہا جاتا ہے. جب یہ امید ختم ہو جاتی ہے کہ بچہ چلا گیا ہے تو ماں کو بچانا ہے. اب اگر وہ بچہ یوٹرس سے باہر، آدھا بچہ یوٹرس سے باہر ہے، گردن اس کی یوٹرس کے اندر، یوٹرس کی باؤنڈری پہ ہے، سر یوٹرس کے اندر ہے. اب بتائیں میڈیکل سٹاف کرے تو کیا کرے؟ ٹھیک ہے، ان کے پاس جو بھی فیسلٹیز تھی، جو بھی تھا. اب ڈاکٹر خود کہہ رہا ہے کہ ہماری بکس میں یہ موجود ہے کہ پھر آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. اب بچہ تو مر گیا، اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے. اب بچہ اس طرح وہ کیا ٹانگوں میں لٹکا ہوا بچہ لے کے 319 کلومیٹر کا سفر کر دی؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا نا. تو پھر انہوں نے وہی کر دیا، انہوں نے سر کاٹ کے سر تاکہ واپس اندر چلا جائے، اور بعد میں اس کو پھر سرجیکلی ریموو کریں گے. انہوں نے یہ کر دیا. حکومت سندھ کی تحقیقات. سندھ کی محکمہ صحت نے دوران علاج بچے کی گردن اور دھاڑے الگ ہونے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا ہے. یہ کمیٹی اس بات کا بھی تعین کرے گی مٹھی یا چھاچھوں کے ہسپتالوں میں گائناکالوجسٹ کیوں دستیاب نہیں تھی. سندھ کے صحرائی ضلع تھر میں گزشتہ 1 دہائی سے نومولود بچوں کی ہلاکتوں، ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی عدم دستیابی کی خبریں میڈیا میں زیر گردش ہیں، جبکہ متعدد بار معاملہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے لے کر اسمبلی کے ایوانوں میں بھی زیر بحث آ چکا ہے. حالیہ واقعے میں سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کے فقدان اور ڈاکٹروں کی عدم دستیابی کے سوالات نے دوبارہ جنم لیا ہے. ڈائریکٹر جنرل صحت ڈاکٹر جمن نے بتایا
کے تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں مشنری ہسپتال کے عملے کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ پورے کا پورا کیس ہے جو آپ کے سامنے ہے، یہ ہندو ہیٹریڈ کا کیس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ جی بچہ لایا گیا تھا کسی ہندو عورت کا اور جی کسی داڑھی والے مولوی نے اس کا سر کاٹ دیا، بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اگر اس کو یہ بھی کہہ دیں گے میڈیکل سٹاف کی کوتاہی ہے، تو یار یہ کوئی مرڈر تو نہیں ہے نا، یا یہ کوئی ہندو ہیٹریڈ کا کیس تو نہیں ہے نا کہ ہاں جی ہم نے ہندوؤں کے بچے کا سر اتارنا ہے کیونکہ جی پتہ نہیں انڈیا میں جو ہیں جی ہندوؤں کے گھر گرائے جا رہے ہیں۔ ان دو باتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، مگر گودی میڈیا کیونکہ آج کل اس رینٹ پہ لگا ہوا ہے کہ اس نے یہ دکھانا ہے ہر لحاظ سے ہندوؤں کو کہ جی مسلمان تو آپ کے بچوں کے سر بھی کاٹ دیں گے، شکر کرو کہ آپ پاکستان میں نہیں ہو، تو اس لیے انہوں نے اس واقعے کو اس طرح پیٹ کرنا شروع کر دیا جس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ پاکستان کی بدنامی دنیا میں ہو رہی ہے، بالکل صحیح ہے، ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ تاکہ یہ اپنی ہیلتھ کیئر سسٹم کو ریپیئر کریں، کیونکہ ہیلتھ کیئر سسٹم بہت برے طریقے سے متاثر ہوا ہے، اسپیشلی سندھ میں۔ تو میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ آپ کو ڈاکٹر بھی مشکل سے ملتا ہے، اور میں بہت سے سندھی ڈاکٹروں کو جانتا ہوں، سندھی ڈاکٹر قابل ہوتے ہیں، بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں، مگر وہ آپ کو دکھائی دیں گے آئل فیلڈ میں، آپ کو رگز کے اوپر بیٹھے ہوئے سندھی ڈاکٹرز آپ کو دکھائی دیں گے۔ کیوں دکھائی دیتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اندرون سندھ میں کوئی ہاسپٹل ہوگا تو ان بیچاروں کو جابز ملیں گی، کوئی دو چار چھوٹے موٹے ہاسپٹل ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ ویکنسیز فل ہیں، وہ پھر بیچارے ادھر ادھر اور جگہوں پہ جابز ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اور کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا، یہاں پھر اگر ہاسپٹل وغیرہ ہوتے بھی ہیں تو وہ ڈاکٹروں کے ساتھ نرسز سے بھی کم یا دائیوں والا سلوک کرتے ہیں، نہ کوئی سیلری دیتا ہے، نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارا سسٹم میں نے یہ دیکھا ہے، اور یہ پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کا فیلئر ہے، یہ کوئی ہندو ہیٹریڈ کا کیس نہیں ہے۔ کسی نے اس بھیل عورت کا یہ بھیل نام کے ساتھ لگایا تو اس لیے جو ہے نا یہ کر کے مارنے کی کوشش نہیں کی، یہ کوئی بچہ نہیں مارا گیا۔ ایک عورت تھی، جو مین اس کا کرکس ہے، جو باٹم لائن ہے وہ کیا ہے، ایک عورت تھی جس کے 4 بچوں کی آلریڈی مس کیریج ہو چکی تھی، 5ویں بچے کی ڈیلیوری میں 100 قسم کی کمپلیکیشنز تھے۔ ڈاکٹر نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ سی سیکشن کے ذریعے بچہ پیدا ہوگا، پھر بھی وہ دائی کے پاس لے گئے، دائی نے بچہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کی، بچہ ڈیلیور نہیں ہو پایا، ٹھیک ہے۔ جب ہاسپٹل لایا گیا تو بچہ ڈیلیور جب کرنے کی کوشش، وہاں پہ بھی شاید گائنیکالوجسٹ نہیں تھی، تو سی سیکشن پاسبل نہیں تھا۔ سی سیکشن پاسبل نہ ہونے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، ظاہری بات ہے کہ بلڈ بھی چاہیے، اے نیگیٹو بلڈ اب کہاں سے لائیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے پاس کیا فیسلٹیز تھی کیا نہیں، اب یہ انکوائری کے بعد سامنے آئے گا۔ پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جب بچے کی نارمل ڈلیوری کی گئی تو ٹانگیں اور سر اور دھڑ پہلے باہر آ گیا، اب سر اندر ہے، سر پھنس گیا، بچہ مر چکا تھا۔ تو اب ان کو جب پتہ چل گیا کہ بچہ مر گیا تو انہوں نے سوچا کہ اب ماں کو بچائیں، اور بچے کے پورے جسم کا وزن جو ہے وہ یوٹرس پہ نہ پڑا رہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اب بچہ آدھا باہر ہے آدھا اندر ہے، تو ماں کا جو یوٹرس کھلا ہوا ہے اور سارے کا سارا جو اس کا جسم کھلا ہوا ہے اس ٹائم، اس پہ کیا اثر پڑ رہا ہوگا۔ تو پھر کسی نے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی بچے کا دھڑ ویسے کھینچنے سے علیحدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، شاید یہ بھی کیس ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتہ، یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا۔ مگر ایک اور بھی بات ہے کہ پروسیجر یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ بچے کو جب مر گیا تو پھر ماں کو بچائیں، تو انہوں نے ہو سکتا ہے سر خود ہی کاٹ دیا ہو، ٹھیک ہے۔ سر کاٹ دیا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو وہ لے کے گئے ہیں ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل، انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ کیس ہمارے بس سے باہر ہے، تو انہوں نے پھر آخرکار حیدرآباد بھیج دیا ہے۔ حیدرآباد لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل اچھا ہاسپٹل ہے، پاکستان کے اچھے ہاسپٹلز میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک بار وزٹ کر چکا ہوں لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل۔ تو پھر جب دیکھا گیا آگے تو پھر انہوں نے بلڈ کا انتظام کرنے کے بعد انہوں نے یہ آپریٹ کیا اور وہ عورت کی جان بچ گئی ہے۔ یہ ہندو ہیٹریڈ کا کیس نہیں ہے، یہ پاکستان کے میڈیکل سسٹم کے فیلئر کا، پاکستان کے میڈیکل سسٹم اور پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی پرائیورٹیز کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے، یہ چپیڑ ہے، اور شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے سب پاکستانیوں کے لیے کہ بھائی اس طرح سے جو ہیں، اس طرح اتنی برے طریقے سے جو ہے سسٹم خراب ہو رہا ہے۔ مگر اس میں ذمہ داری سب پہ ہی آتی ہے کہ بھائی جب آپ کو پتہ بھی تھا کہ سی سیکشن سے بچہ پیدا ہوگا تو آپ دائی کے پاس لے کے کیوں گئے؟ نارمل ڈیلیوری آپ نے کرانے کی کوشش کیوں کی؟ ظاہری بات ہے اب تعلیم کا فقدان بھی اس میں بہت بڑی وجہ ہے۔ اور بھیل کمیونٹی اتنی غریب اور اتنی ہزاروں سالوں سے ڈپرائیوڈ کمیونٹی ہے، جسے پہلے برہمن واد نے مارا اور اب اس کو اسلام واد بھی آپ کہہ لیں مار رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں ان کو تو کوئی ریزرویشن نہیں ملی نا پاکستان میں، ٹھیک ہے۔
पाकिस्तान के बीलों को तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिली, कोई एजुकेशन फ्री नहीं मिलती इनको, कोई भी नहीं देखता कि जी इनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दो, इनको यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन दो, इनकी एजुकेशन पे ध्यान दो, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रखो। कुछ भी नहीं है ना पाकिस्तान में, ठीक है। तो वो कास्ट सिस्टम जिसको आपने कुछ थोड़ा सा मारा है इंडिया में, पाकिस्तान में अपनी आबोताब में पूरे तरीके से आज भी जिंदा है। और जिन लोगों पे हज़ारों साल से उसका असर हुआ था कास्ट सिस्टम का, भाई वो आज भी पाकिस्तान में वैसे ही सिसक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं है जो इनके हकूक़ के लिए बोल सकें, जो ये बता सकें कि इन बिछड़े हुए लोगों को, इन ये छोटी ज़ात के लोगों को कोई ना कोई इनका मदावा करें, कोई इनको कुछ तो अब करें ना, इनका जो हज़ारों साल से आपने इनसे ज़्यादती की है। तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इस्लाम पे डाल दें और कह दें मुसलमानों ने सर काट दिया, तो कसूर इस हमाम में तो सब नंगे हैं, ठीक है। सबसे मेन बात तो ये है कि ये एक गुर्बत की दास्तान है, ये एक फेलियर की दास्तान है। अगर हिंदू हेट्रेड की दास्तान है वो नहीं है। अगर किसी को इंडिया में इस बात से तस्कीन मिलती है कि पाकिस्तान के मुल्क में मेडिकल फैसिलिटीज़ के ना होने की वजह से औरतों के बच्चे मर जाते हैं और इस हद तक बुरे तरीके से मरते हैं, तो ठीक है, आप खुश हो सकते हैं। और पाकिस्तानियों को ज़रूर शर्मिंदा होना चाहिए, और मैं तो शर्मिंदा हूँ इस बात पे, और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का, क्योंकि मगर मैं यहाँ पे हिंदुज़म और इस्लाम या कोई मज़हब तलाश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक इंसान को देख रहा हूँ। और ये काम किसी मुसलमान औरत के साथ भी हो सकता था, किसी क्रिश्चियन के साथ भी हो सकता था, किसी भी औरत के साथ हो सकता है जो उस इलाके में रहती है, ठीक है। तो ये सारा फैक्ट चेक था, मैंने आपको जो बताया। केस हुआ है, क्यों हुआ है, पाकिस्तान की मेडिकल जो फैसिलिटीज़ के फेलियर की वजह से हुआ है। क्या इसके पीछे कोई हिंदू हेट्रेड थी? नहीं भाई, हिंदू हेट्रेड नहीं थी, ठीक है जी। कोई बच्चे का जानबूझ के सर नहीं काटा गया। जितना गोदी मीडिया वो सब का सब सिर्फ और गैर जिम्मेदारी से ये जानबूझ के इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, ये गोदी मीडिया की असलियत है कि इस तरह के मामले के ऊपर एटलीस्ट इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मगर क्योंकि आजकल मुस्लिम हेट्रेड फैलाई जा रही है इंडिया में दबा के, इसलिए इस तरह की बातों को ज़्यादा उछाला जा रहा है, ताकि इंडिया के हिंदुओं को ये बताया जाए, जो कि पहले ही ये सुनना चाहते हैं कि हाँ, अगर आप भी पाकिस्तान में होते तो आपके भी बच्चों के जो डिलीवरी के दौरान सर काट के तो आपको इस सिचुएशन से के अंदर डाल दिया जाता। ये बात झूठ है भाई, ठीक है जी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।